बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। जब बहनों भाइयों आपको बिल्कुल हालात ऐसे लग रहे हों कि घुप अंधेरा है और आगे कोई भी रास्ता दिखाई ना दे और लगे कि मैं बिल्कुल तन्हा हूँ और बिल्कुल हर तरफ से आप मायूस और नाकाम हो चुके हों और कोई भी उम्मीद की किरण ना हो, तो उसके लिए ख़ास अमल मैं आज आपके लिए लाई हूँ। उन अंधेरों को दूर करने के लिए, उन वहशतों को दूर करने के लिए और उन परेशानियों को दूर करने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कुछ दिनों में ज़ुल्हज्जा की आमद है और इंशाअल्लाह ये अमल ऐसा अक्सीर अमल है कि जो नामुमकिन को मुमकिन बनाए, और ये ज़ुल्हज्जा के उन ख़ास अय्याम में करना है दरूद इब्राहीम का अमल और उसकी ज़कात। आए तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप और मैं परेशानियों के भंवर से निकल सकते हैं, कैसे ना उम्मीद जहाँ आप और मैं जिन कामों की वजह से हो चुके हैं कि बस कुछ नहीं हो सकता, वहाँ उम्मीद की एक किरण दरूद इब्राहीम। ज़ुल्हज्जा के ख़ास दिनों की निस्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से है, और दूसरी ख़ास निस्बत जो बहुत ख़ासुल ख़ास है हज के अय्याम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से है। इन ख़ास लम्हों की निस्बत दो नबियों के साथ है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि आप दुरूद इब्राहीम एक दफ़ा मैं पढ़ देती हूँ कि आपको पता चल जाए कि बहुत सारी बहनों को तो पता होगा, फिर भी मैं दुरूद इब्राहीम एक बार रिसाइट कर लेती हूँ, जैसे आपको पता चल जाएगा मैं कौन से दुरूद के बारे में बताना चाह रही हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे कि आपने दुरूद सुना और आपने तर्जुमा अगर आप उस पर गौर करें तो हम दो नबियों पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे दुरूद सलाम भेज रहे हैं इस दुरूद में। ये अमल इसी तासीर की वजह से ज़ुल्हज्जा में बहुत ज़्यादा तासीर रखता है। और अगर आप ज़ुल्हज्जा में दुरूद इब्राहीम के आमिल बनना चाहती हैं या दुरूद इब्राहीम का ख़ास वजीफ़ा करना चाहती हैं, मैं दोनों अमल आपको बताऊँगी। दुरूद इब्राहीम के आमिल का पहले मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सा अमल है। आप अगर आमिल बनना चाहती हैं वो कैसे करना है, कौन सी चीज़ें उसमें आपको किस चीज़ों का एहतियात करना पड़ेगा और कौन सी चीज़ें आपको अमल को ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, तासीर देने के लिए करनी पड़ेंगी, और किन बहनों को ये अमल उन तारीख़ों में नहीं करना, आपको मैं सारा बताना चाहती हूँ, पर साथ रहिएगा। दुरूद इब्राहीम के अगर आप आमिल का अमल करना चाहती हैं, अगर आप एक बार आमिल बन गई तो सोचिए आप जिसके काम के लिए भी दुरूद इब्राहीम का वेद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कुन फरमाएंगे और अमल हो जाएगा। इसके हर अमल की तासीर तब होती है जब वो अमल मकबूल हो। अब दुरूद इब्राहीम के आमिल बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा अमल है और बहुत तासीर वाला है। आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको उसकी तासीर बहुत ज़्यादा मिलेगी। जो भी मुश्किलातें परेशानियाँ होंगी वो सारी आपकी दूर हो जाएंगी। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये अमल कैसे मिला और इसकी इजाज़त कैसे मिली। तो एक अल्लाह वाले हैं, वो बताते हैं कि उन्हें एक अल्लाह वाले ने इस अमल की इजाज़त दी, और उनका नाम जो है वो खुफिया रखा गया है कि वो नहीं चाहते कि उनका नाम ज़ाहिर किया जाए। वो बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बंदिशों में घिरा हुआ था और उन पे काले जादू और ये मामलात इस कदर ज़्यादा थी कि घरेलू ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी। और कभी कभार ये होता है कि नज़र बद भी इस कदर ज़्यादा लग चुकी होती है कि आपको पता है नज़र बद के असरात बहुत बुरे होते हैं, या कोई जादू कर रहा है, टोना कर रहा है, या कुदरती तौर पे हम किसी आजमाइश में आ जाते हैं, जकड़े जाते हैं। तो बताते हैं कि घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे और मैं रो रो के अल्लाह ताला से दुआ मांगता था कि अल्लाह ताला आप कोई आसानी फरमाए, कोई मुश्किलातें हमारी दूर फरमाए। तो फिर वो बताते हैं अल्लाह वाले कि एक रात उन्हें ख्वाब में ना किसी बुज़ुर्ग की ज़ियारत हुई और उन बुज़ुर्ग ने फरमाया तो आप परेशान क्यों होते हैं, आप ये दुरूद इब्राहीम का अमल करें। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी सारी मुश्किलातें, सारी परेशानियां मिनटों में हल हो जाएंगी। अच्छा, वो भाई कहते हैं कि ख्वाब से उठे और फिर उन्होंने सोचा कि हाँ, दुरूद इब्राहीम बहुत इजी अमल है, मैं वाकई कर सकता हूँ। तो उन्होंने दुरूद इब्राहीम का अमल किया। उन्होंने कुछ दो तीन ख़ास पॉइंट, जैसे जादू की वजह से जकड़े हुए थे, घर में बंदिशें बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, घर के मामलात बहुत उलट चुके थे और रिज़्क़ की तंगी और सारे मामलात उलट चल रहे थे। तो कहते हैं कि जैसे ही मैंने दुरूद इब्राहीम का ये अमल किया, न फ़कत जिन मामलात, दो तीन मामलात के लिए किया कि बंदिश थी और ये सारे मामलात थे तो वो तो दूर हो गए, पर उसके अलावा मेरे जो दूसरे मामलात थे वो भी बेहतर हो गए। और सबसे बड़ी नेमत उन भाई ने बताया कि उनको ये मिली कि एक बार उनके पास मस्जिद नबवी से एक पार्सल आया जिसमें मस्जिद नबवी का नाम का मतलब जैसे स्टैंप होता है लगा हुआ था। पर वो हैरान हो गए कि मस्जिद नबवी से उन्हें आखिर कौन क्या भेजेगा।
تو جب انہوں نے کھولا تو اندر سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک تھی. سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک، جس کو ہم چھو تو نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا جالیوں سے ہم اندر دیکھتے ہیں تو اسے وہ چادر مبارک نظر آتی ہے، جو گرین کلر کا جو ہمیں چادر مبارک پردہ مبارک نظر آتا ہے. تو وہ اس پردے میں سے حصہ ملا، نہ فقط وہ پردے کا حصہ ملا پر اس کے ساتھ مسجد نبوی کا اسٹیمپ لگا ہوا تھا کہ یہ مسجد نبوی کی ہی چادر ہے جو ہم آپ کو تحفہ کر کے بھیج رہے ہیں. اب وہ پریشان ہو گئے کہ مدینے سے انعام ملا ہے اور وہ بھی بغیر کوئی جانے پہچانے، کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، پر یہ کیسی پہچان تھی سوچیں. تو پھر دل میں خیال آیا کہ جو درود ابراہیم کا عمل کیا تھا یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت جڑ چکی تھی، پہچان جڑ چکی تھی، تو مدینے سے وہ تحفہ آ چکا تھا. سبحان اللہ. تو اس کے علاوہ بہت ساری ان بھائی کو بہت ساری اور بھی نعمتیں ملیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ان نعمتوں میں یہ تھی کہ جو انہوں نے آگے اس تحفے کو نا، مطلب ان کو خود اس عمل کی تاثیر ملی تو انہوں نے یہ عمل آگے لوگوں کو دینا سٹارٹ کیا. اب خاص طور پہ جو رجت کی وجہ سے، جو بندشوں کی وجہ سے لوگ پھنسے ہوئے تھے یا دوسرے مصائب کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے، بہت مطلب یہ عمل بہت تاثیر والا ہے، اس قدر تاثیر والا ہے کہ ناممکن کام انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھے. تو دیکھیں آج کل آپ اور ہم بھی بہت پریشان ہیں بہت ساری باتوں کے لیے. سو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اور آپ بھی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عمل کی نعمت عطا فرمائیں گے. نہ فقط نعمت عطا فرمائیں گے، پر میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوگی، عمرے کے بھی اسباب بن جائیں گے، حج کے بھی اسباب بن جائیں گے. ہر دل میں جو خواہش پیدا ہوگی وہ آپ کی پوری ہو جائے گی اس عمل کی برکت سے. آئیں تو اب اس عمل کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ عمل کیسے کرنا ہے. ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے آپ اگر درود ابراہیم کے عامل بننا چاہتے ہیں تو ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے آپ کو یہ عمل سٹارٹ کرنا پڑے گا، اور پھر 11 تاریخ تک یعنی 11 روز کا عمل ہے. اچھا، پہلی تاریخ سے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو روز 1000 کی تعداد میں درود شریف پڑھنا پڑے گا. اب 1000 کی تعداد میں درود ابراہیم پڑھنا کوئی عام بات نہیں. درود ابراہیم پڑھنے میں پہلے تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، پر آہستہ آہستہ جب آپ کی زبان رواں ہو جائے گی اور وہ پڑھنے کی عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے تو ایک تسبیح میرے خیال میں 1 آور 1 گھنٹہ بھی لے سکتی ہے، پر آہستہ آہستہ جب آپ اس عمل میں پڑھنے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 15 منٹ تک بھی آپ کی ایک تسبیح چلی جائے گی. سو یہ ہے کہ پر آپ کو پڑھنا ضرور ہے. اچھا، اس کی تعداد کیسے رکھنی ہے؟ ہر نماز کے بعد 200 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے. پر کچھ بہنیں بھائی ایسے ہوں گے جو جاب کی وجہ سے یا کسی بات کی وجہ سے اگر نہیں پڑھ پا رہے، یعنی ان کو ٹائم اتنا نہیں مل پا رہا، جیسے بہت سارے بہن بھائی جابس بھی کرتے ہیں یا گھر کے کام میں بہنیں ہیں، تو پھر آپ ایسے کریں کوئی بھی ایک مخصوص ٹائم رکھ لیجئے گا. جیسے عشاء کی نماز کے بعد آپ وہ تعداد پوری کریں، پوری رات پڑھی ہے، اور یا پھر آپ اس تعداد کو 2 حصوں میں کر سکتی ہیں، کچھ فجر کے بعد کچھ عشاء کے بعد، یا آپ 3 حصوں میں اپنے ٹائم کے حساب سے کر سکتی ہیں. پر جیسے بھی آپ کو روز کی ایک مخصوص ٹائم میں، اگر دیکھیں اگر آپ درود پڑھنا صبح کو سٹارٹ کر رہی ہیں، دن تک آپ کا درود تعداد پوری ہو رہی ہے تو آپ کو پھر دن میں ہی پڑھنا ہے. پر اگر آپ پورے دن میں اس کو ڈیوائیڈ کر رہی ہیں تعداد کو تو پورے دن میں ڈیوائیڈ کرنا ہے. ایسے ہی یہ تعداد آپ کو پوری ضرور کرنی ہے ایک ہی دن میں. اچھا، یہ تو ہو گیا اب اس کا عامل بننے کا. آپ نے 11 دن وہ تعداد پوری کر لی. اب اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، تو آپ اپنی زندگی میں روزانہ 100 بار یا 313 بار کی تسبیح، ایک کوئی بھی تسبیح کی تعداد ہو، لازم کر لیں. 50 ٹائمز بھی کر سکتی ہیں، پر 100 ٹائمز کریں تو زیادہ بہتر ہے، یا 313 313 بار بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی بہتر ہے. اب یہ تو ہو گیا عامل بننے کا، ٹھیک ہے. اب دوسرا طریقہ درود ابراہیم کا ہے جو آپ اپنی کوئی بھی نیت مانگ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں ذوالحجہ کے پورے مہینے میں درود ابراہیم 313 بار پڑھ رہی ہوں اپنی اس خواہش کی وجہ سے، پھر یہ اللہ تعالیٰ یہ کام آپ مطلب قبول فرما دیں اور میری آسانی فرما دیں. تو 313 کی تعداد میں کوئی خاص ٹائمنگ نہیں ہے، آپ پورے دن میں جیسے بھی پوری کریں، ایک پرٹیکولر ٹائم میں پوری کریں، فکس ٹائم میں یا اسپیسیفک ٹائم میں، یا آپ پورے دن میں تعداد کو ڈیوائیڈ کر کے کریں، وہ آپ پہ ہے. اب یہ 2 عمل میں نے آپ کو بتا دیے. اچھا، اب ان عمل کے ساتھ آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس عمل کی تاثیر پیدا ہو، تو وہ یہ ہے کہ اس عمل کے ساتھ آپ کو باوضو رہنا ہے پورا دن کوشش کر کے. اور اس کے علاوہ آپ کو حلال رزق کھانا ہے، کوشش کر کے جو مشکوک رزق ہو کسی جگہ کا. جیسے کچھ جگہوں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فیملی ممبرز، کچھ فیملیز میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا رزق مشکوک ہے، کہ کوشش کر کے اگر آپ گھومنے پھرنے کہیں جا رہی ہیں تو مشکوک رزق سے تھوڑا دوری رہیے گا.
اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنی زبان کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جھوٹ وغیرہ سے، زبان غیبت سے بچے رہیں، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، موبائل کا بے جا استعمال اور کانوں سے کسی کی برائی سننا، ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا وہ عمل ہوتا ہے نا، جیسے کہ بالٹی ہم بھر رہے ہیں، اس میں نور بھرا جا رہا ہے اور پھر ایک ہی چھید ہو تو وہ چھید ہوتے ہیں سمجھیں، اور وہ جیسے ایک چھید سے وہ پھر پورا نور بہہ کے نکل جاتا ہے، تو کوشش کر کے آپ کو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اچھا، جو کون سی بہنیں یہ عمل نہیں کر سکتی، تو وہ بہنیں جو مخصوص ایام میں ہوں، اور ذو الحجہ کی جیسے کہ پہلی سے سٹارٹ کرنا ہے، پر کچھ بہنیں جو مخصوص ایام میں ہوں، یا کچھ بہنوں شاید ان کو ویڈیو بہت دیر سے ملے اور ذو الحجہ کے وہ دن گزر چکے ہوں، تو اب وہ کیا کریں؟ تو وہ ذو الحجہ کی کسی بھی تاریخ میں، وہ 11 دن کا جو ذو الحجہ کا عامل بننے، درود ابراہیم کا عامل بننے کا تھا، وہ کر سکتی ہیں۔ پر یہ ہے کہ ان 11 دنوں میں پہلی ذو الحجہ سے 11 ذو الحجہ تک کی تاثیر بہت زیادہ ہے عمل کی۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک خاص خیال یہ رکھنا ہے، کہ نمازوں میں کوتاہی نہیں کرنی، کہ دیکھیں نماز ہم نہ پڑھیں اور عمل کریں تو پھر وہ تو اللہ کو ہم ناراض ہی کریں گے۔ کوشش کر کے نمازی بننے کی اپنا فل کوشش کریں، ہر عمل کی تاثیر نماز سے بڑھ جاتی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اب یہ میں نے آپ کو عمل بتایا، کافی وقت سے 100 ٹائمز میں روزانہ پڑھتی ہوں، یہ میں اس وجہ سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے آپ کو بھی سن کر ذوق شوق پیدا ہو۔ شروع میں تو ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا تھا، پر اب 15 منٹس میں ایک تسبیح ہو جاتی ہے۔ پر اصل بات کیا ہے کہ درود ہم پڑھتے ہیں تو کچھ بہنوں کے عمل میں تاثیر ہوتی ہے، کچھ کے میں نہیں، کیوں؟ تو اس کا میں آپ کو یہ جواب دوں گی کہ آپ کو جہاں بیٹھنا ہے وہ جگہ پاک ہونی آپ کی چاہیے، آپ کے کپڑے چاہے نئے ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس پاک صاف ہونے چاہیے، عطر لگا کر، اگر جائے نماز رکھ کر، اور کوشش کر کے اگر ایک ہی جائے نماز آپ استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، ایک ہی عمل میں وہ تاثیر ہو جائے گی، یہ آپ کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو خاص چیز آپ کو مطلب عمل میں خیال رکھنا ہے وہ متوجہ ہو کر، ایسے نہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں یہاں وہاں، نہیں۔ دیکھیں اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور میرا چہرے کی ڈائریکشن دوسری سائڈ پہ ہے، یا آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں آپ کو اپنے فیس ایکسپریشن سے نہیں دیکھ رہی، اب ویسے ایکسپریشن نہیں دے رہی کہ میں نہیں سن رہی، تو اگلے پہ کیا گزرے گی؟ تو سوچیں آپ، اور جب میں درود پڑھتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں تو آپ کا اور میرا رخ جو ہے مدینے کی طرف قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کی اور میری توجہ، جو دل ہے وہ متوجہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو چکی ہیں ہماری روحیں۔ تو سوچیں اگر اس وقت وہ خشیت ہوگی اور وہ ادب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوگی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہوگا، تو سوچیں اس عمل میں زیادہ ہوگا، تو زیادہ تاثیر ہو جائے گی۔ تو باادب بانصیب، تو باادب ہو کے بیٹھ کے پڑھنا ہے، پہلی بات یہ۔ اچھا، اس عمل کی تاثیر مجھے تو صرف بتانے سے ہی مل گئی۔ اس جمعے پہ جو درس تھا تو اس پہ میں نے درود ابراہیم کا بیان کیا اور سب کو ذو الحجہ کے حساب سے اس کی اجازت بھی دی۔ یقین کریں ابھی میں بیان کر ہی رہی تھی کہ درود ابراہیم کی فضائل بتا رہی تھی، مجھے تو زندگی میں درود ابراہیم کے بہت بہت زیادہ فضائل ملے ہیں۔ یہ بہت افضل ترین درود ہے، سوچیں جو نماز میں اگر شامل ہے تو اس کی کیا اہمیت ہوگی، آپ یہ سوچیں۔ تو ابھی میں بتا ہی رہی تھی کہ درود ابراہیم سے یہ نعمتیں مل سکتی ہیں، مدینے سے بلاوا آ سکتا ہے، مدینے سے تحفہ آ سکتا ہے۔ تو یقین کریں ایک بہن نے مجھے بتایا کہ آپ کو یہیں تحفہ مل گیا ہے، تو میں نے کہا میں نے تو ابھی عمل سٹارٹ نہیں کیا، ویسے میں درود پڑھتی ہوں پر میں نے عمل ابھی سٹارٹ نہیں کیا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے لیے ہمیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا اندر کا جو گرین والا جیسے پردے کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ ملا ہے۔ تو یقین کریں میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں پہ اتنی عنایت فرماتے ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ صرف عمل بتانے سے پہلے ہی مجھے مطلب جیسے میں نے عمل کی تشہیر سٹارٹ کی اور عمل کو بڑھانا شروع کیا، عمل کو لوگوں کو بتانا شروع کیا، مجھے پہلے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے یہ ایک تحفہ میں کہوں اس کی بشارت مل گئی۔ سو آپ اور ہم کیا جانیں کہ درود میں کیا تاثیر ہے اور درود پڑھنے والے کو کیا تحفے ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے انشاءاللہ یہ عمل سٹارٹ کریں گے، اور اس کے بعد اس عمل کو تاثیر دینے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے پوری زندگی ہم درود کی جو بھی تعداد فکس کریں، 100 ٹائمز، 50 ٹائمز، 313، یا جو بھی تعداد آپ رکھنی چاہیں، تو وہ تعداد انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اور پوری زندگی پڑھتے رہیں گے۔ سو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خاص طور پہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی ضرور دعا مانگیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز صدقہ جاریہ کی نیت سے، دیکھیں بہت لوگ پریشان ہیں، اور کسی کی پریشانی چھٹ جاتی ہے آپ کی وجہ سے، تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا سوچیں۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، جیسے میری ہمت اور حوصلہ افزائی بڑھتی رہے اور میں مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچاتی رہوں۔
اچھا، اس عمل کے مقبول ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں جن بھائیوں نے کی، انہوں نے کچھ نشانیاں بتائیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ پہلا تو یہ کہ جب آپ عمل کریں گی اور آپ کو مطلب واقعی وہ مقبول بارگاہ جب ہونے لگے گا، تو پہلی نشانی یا پہلے سائنس الگ بھی ہو سکتے ہیں، کسی کو کوئی نشانی پہلے نظر آ جائے یا کچھ، وہ یہ ہے کہ خوشبو بہت محسوس ہوگی، ایک ایسی خوشبو جو نہ آپ نے یوز کی ہو، نہ آپ کے پاس ہو، ایک بہت اچھی اور بہت دل فریب خوشبو آپ کو محسوس ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوگا، ایک ایسی ہوا جو آپ فیل کر رہی ہوں گی کہ میرے ارد گرد یہ ہوا کہاں سے آ گئی، اور وہ ہوا کا جھونکا بہت ٹھنڈا ہوگا، بالکل بہت دل فریب ہوا کا جھونکا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جب عمل آپ کا مقبول ہو جائے گا تو مین سائن جو آپ کو فیل ہوگی وہ یہ سائن ہوگی کہ آپ کے سر کے اوپر جو تالو والا حصہ ہے وہاں آپ کو لگے گا جیسے ایک ٹھنڈک کا احساس، جیسے کسی نے ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہو، اور وہ جب احساس ہوگا تو یہی وہ ٹائم ہوگا جب آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہوں گی، اور اس ٹائم آپ ضرور دعاؤں میں دعا مانگیے گا جس عمل کے لیے آپ کر رہی ہوں، اور یہ وہی وقت ہوگا جب آپ کا فائل، یہ سمجھیں ہم جس کام کے لیے بھی درود پڑھتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درود پہنچتا ہے، تو سمجھیں یہ وہ ٹائم ہوگا جب آپ کا فائل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ چکا ہوگا اور اپروول کے لیے تیار ہوگا، اور اسی ٹائم آپ کو سر پہ کیا پتہ دست شفقت بھی محسوس ہو، ایک جیسے ٹھنڈا ٹھنڈا ہاتھ کسی نے رکھا ہے آپ کے سر پہ، یا آپ کو ایک ٹھنڈک کا احساس سر پہ ہوگا، محسوس ہوگا، اور یہی وہ ٹائم ہوگا جب آپ کی روحانی طور پہ منظوری وہاں سے ہو چکی ہوگی، اور کام کی یا آپ کی اپنی روحانیت کے حساب سے بھی وہاں منظوری ہو چکی ہوگی، آپ روحانی حساب سے کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، اور جب آپ عمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ کوشش کر کے کوئی بھی میٹھی سی چیز جیسے سفید کلر کی ہو، جیسے برفی ہو گئی یا کھیرنی ہو گئی یا میٹھے چاول ہو گئے، وہ آپ بانٹ دیجیے گا، یا اگر سفید نہیں مل رہی پر کوئی بھی میٹھے میں کوئی بھی چیز بانٹ دیجیے گا 11 دن کے بعد۔ اور اگر آپ 313 کا عمل کر رہے ہیں تو پھر آخر میں ذوالحجہ کے دنوں میں جب آپ کے وہ 30 دن والا عمل پورا